अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आपकी खिदमत में इनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 33 पेश लफ्ज़ है। अब दास्तान गो के साथ आएँ। वो आपको उस टेकरी पर ले चलता है जहाँ 12-14 सरकर्दा अफराद हसन बिन सबा के सामने बैठे हुए थे। लोगों के हजूम को हुक्म दे दिया गया था कि वो बहुत दूर चले जाएं। ये एक तारीखी हकीकत है कि ये सरकर्दा अफराद मरऊबियत की कैफियत में थे और इन पर धूनी का और हसन बिन सबा की नज़रों का भी असर था। इन पर मजमूई तौर पर ऐसी कैफियत तारी थी जैसे वो इसलिए सांस ले रहे हैं कि हसन बिन सबा सांस ले रहा था। अगर हसन बिन सबा की सांसों का सिलसिला रुक जाता है तो ये लोग भी अपनी सांसें रोक लेते। तुम इन लोगों के सरदार हो, हसन बिन सबा ने कहा। ये घोड़े हैं, ये मवेशी हैं, तुम जिधर चाहो इन्हें हांग कर ले जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए और मखलूक खुदा के लिए खुशबख्ती और खुशहाली लेकर आया हूँ। आज तक जितने मज़हब आए हैं उन्होंने इंसानों को नज़रिए, अक़ीदे और पाबंदियाँ दी हैं, लेकिन खुशबख्ती और खुशहाली कोई मज़हब नहीं दे सका। मज़हब सिर्फ इस्लाम है, लेकिन इस्लाम भी तो तुम तक सही शक्ल में नहीं पहुँच सका। मैं तुम्हें इस अजीम मज़हब की सही शक्ल दिखाता हूँ। तुमने सिर्फ ये करना है कि अपने कबीले को लगाम डालकर उस रास्ते पर चलाना है जो रास्ता खुदा ने मुझे दिखाकर ज़मीन पर उतारा है। हसन बिन सबा ने इस्माइली मसलक की तबलीग शुरू कर दी और इन सरदारों को ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि वो इसके कायल हो गए। अब तुम्हारे पास मेरे मुबल्लिग आएंगे, हसन बिन सबा ने कहा। तुम्हारा फ़र्ज़ है इन मुबल्लिगों की मदद करना और लोगों को इस मसलक पर मुतहद करना। क्या तुम ये काम करोगे? हाँ, एक काबिल एहतराम हस्ती, एक मुअम्मर सरदार ने कहा। हम ये काम करेंगे, हम तुम्हारे हुक्म पर जाने कुर्बान कर देंगे, हमें आजमा के देख लीजिए। ऐसी ही आवाज़ें थीं जो इन 12-14 सरदारों के सीनों से पुरजोश तरीके से निकली। हसन बिन सबा पहली ही बार बगैर किसी दिक्कत के कामयाब हो गया। ये सिर्फ इस इलाके और चंद एक बस्तियों का मामला था। अगले ही रोज़ उसने चंद एक मुबल्लिग जिन्हें अहमद बिन गताश ने पहले ही तैयार कर रखा था इन बस्तियों में फैला दिए और एक नए फ़िरके की तबलीग शुरू कर दी। लोग ये मुतालबा करने लगे कि हसन बिन सबा इनके इलाके में आए हैं, अपनी ज़ियारत कराएं और इन्हें खुदा की बातें सुनाएं। हसन बिन सबा एक और इलाके में इसी शानो शौकत से, जिस शानो शौकत से इसने पहली बार ज़ियारत करवाई थी, एक और इलाके में बड़े ही ड्रामाई और पुरइसरार तरीके से अपनी ज़ियारत करवाई। उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी। लोगों ने हस्बे आदत इसके मुतालिक ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी थीं जो महज ज़ेबे दास्तान थीं। भोले भाले लोगों ने जब भी धोखा खाया है वो अपनी इसी फितरत आदत की वजह से खाया है कि जिससे मुतासिर हुए उसे पैगंबरी का दर्जा दे दिया। उसकी आम सी बातों को इस तरह फैलाया जैसे ये बातें इनसे बराह रास्त खुदा ने की हों। लोगों इनके मन गढ़ंत मौजज़े भी बयान करते रहते हैं। ये पसमानदगी के उस दौर में भी हुआ, ये आज भी हो रहा है जब इंसान तरक्की की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पीर और आमिल हसन बिन सबा के पैरोकार हैं। अपने मरीदों और अपने साइलों को ख्याली जन्नत दिखाकर इनके मालो दौलत और इनकी इज्जत व आबरू भी लूट लेते हैं। दास्तान गो पहले सुना चुका है कि किला शादुर पर अहमद बिन गताश ने किस तरह कब्जा किया था। अब आगे एक और किला था जिसका नाम खिलजान था। इस किले के अमीर का नाम साले नुमेरी था। उस वक्त उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। वो बहुत दिनों से सुन रहा था कि उस इलाके में एक शख्सियत का ज़हूर हुआ है। शाहबलूत के दरख्त में चमकने वाले सितारे के मुताल्लिक भी खबरें साले नुमेरी तक पहुंची थीं। ये सारी बातें खिलजान के लोगों तक भी पहुंची थी और कई लोग इस जगह आए भी थे जहाँ सितारा देखने के लिए लोग मौजूद रहते थे। हसन बिन सबा जब लोगों के सामने आया तो खिलजान के कुछ लोग उसकी ज़ियारत को आए थे। वो भी बहुत ही मरऊबियत लेकर गए थे जो हर किसी पर तारी हो गई थी। उन्होंने खिलजान में जाकर लोगों को ऐसे दिल फरेब अंदाज में हसन बिन सबा का ज़हूर और इसकी बातें सुनाई कि लोग हसन बिन सबा को देखने के लिए बेताब होने लगे। कुछ और लोग हसन बिन सबा की ज़ियारत को चल पड़े। साले नुमेरी अपने दोस्तों और मशीरों से पूछता रहता था कि ये सब क्या है। इब्तदा में उसे यही बताया जाता रहा कि ये कोई वैसा ही आदमी मालूम होता है जैसे पहले भी नबी और पैगंबर बनकर आ चुके हैं। ये कोई नया नबी होगा। लेकिन शहर में हसन बिन सबा के चर्चे इतने ज़्यादा होने लगे कि ये आवाज़ें साले नुमेरी के कानों तक पहुंची। उसने अपने मशीरों को बुलाया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? साले नुमेरी ने कहा। मुझे इत्तला मिली है कि शहर के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इसका नाम है जो आसमान से उतरा है और इसकी रूह में सितारों की रोशनी है। हाँ आका, एक मशीर ने कहा। आपको जो खबरें मिली हैं वो बिल्कुल ठीक हैं।
لوگ اسے دیکھ بھی آئے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمین کے نہیں آسمان کی مخلوق ہیں۔ ایک خبر میں نے بھی سنی ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس کے مبلغ اس سارے علاقے میں پھیل گئے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے 2-3 مبلغ کل یہاں بھی پہنچ رہے ہیں۔ خیال رکھو، صالح نمیری نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ مبلغ آئیں تو انہیں سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ شہر کا کوئی شخص ان مبلغوں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے، بہتر ہے اعلان کرا دو کہ مبلغ سب سے پہلے والی قلعہ سے ملیں، بغیر کسی کے ساتھ بات نہ کریں، حکم کی تعمیل ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا، ہم خود بھی ان مبلغوں کو لوگوں سے دور رکھنا چاہیں گے، پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ یہ ہیں کون اور یہ کس عقیدے اور کس مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا ہی کوئی فرقہ پیدا ہو گیا ہے کیا؟ صالح نمیری نے کہا، میں تمہیں سختی سے کہتا ہوں کہ کسی اور فرقے کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے اور سلطنت اسلامیہ چھوٹی چھوٹی بادشاہیوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے جانتے ہوئے کہ میں بڑی سختی سے اہل سنت ہوں، مجھے یہ دیکھ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ سلجوکیوں نے اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دے دیا ہے۔ ان کی سلطنت میں کوئی شخص سنی عقیدے کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک شخص یہ بھی ہے کہ اسماعیلی در پردہ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس تبلیغ کو روکیں۔ ہاں، مشیر نے کہا، ہم اسلام کی صداقت اور اسلام کی اثر روح کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دیں گے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہم فوج کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صالح نمیری نے کہا، فوج کو کھلائیں گے کہاں سے اور اسے تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو سلجوکی ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کسی نئے عقیدے یا باطل نظریے کو تلواروں اور برچیوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ باطل کی تبلیغ کا جواب حق کی تبلیغ سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اگر بہت سے لوگ سچ بولنے کے عادی ہوں تو ایک جھوٹا آدمی فوراً پکڑا جاتا ہے اور اس کا جھوٹ نہیں چل سکتا۔ ان میں بلغوں کو آنے دو اور انہیں سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے ہی دن صالح نمیری کو اطلاع ملی کہ 2 مبلغ آ گئے ہیں۔ اس نے انہیں اسی وقت اندر بلا لیا۔ ان کے ساتھ صالح نمیری کا اپنا ایک اہلکار بھی تھا۔ مبلغوں کی وضاحت شریفانہ اور پروقار تھی، چال ڈھال اور بات چیت سے وہ خاصے معزز لگتے تھے۔ صالح نمیری نے انہیں بڑے احترام سے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کس عقیدے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کا نام حسن بن صبا ہے، ایک مبلغ نے بتایا۔ وہ اسلام کا علمدار ہے، کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ نہیں، مبلغ نے جواب دیا، وہ اللہ کا ایلچی بن کر آیا۔ وہ پہلے ایک ستارے کی طرح شاہ بلوط کے درخت میں چمکتا رہا، پھر آسمان کی ایک روشنی میں اس کا ظہور ہوا اور ایک روز وہ زمین پر اتر آیا۔ میری ایک بات غور سے سن لو، صالح نمیری نے کہا، جس علاقے میں تم تبلیغ کرتے پھر رہے ہو اور جس علاقے میں تمہارے خدا کی اس ایلچی کا ظہور ہوا ہے، اس علاقے پر میرا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن ایک اہل سنت مسلمان کی حیثیت سے میں خدا کی اس ایلچی کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس وقت تم دونوں کو میرے حکم یہ ہے کہ اس شہر میں جس طرح داخل ہوئے تھے اس طرح اسی شہر سے نکل جاؤ۔ کبھی کوئی نبی یا خدا کا ایلچی شاہ بلوط کے درختوں کے ذریعے آسمان سے نہیں اترا۔ نبوت کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ حسن بن صبا کوئی درویش، دانشور یا عالم ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں گا۔ امیر قلعہ ایک مبلغ نے کہا، اگر آپ صرف ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے اس سے مل لیں تو آپ کا شک رفع ہو جائے گا۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا ایلچی ہے، ہم اس کے پیغام سے متاثر ہوئے ہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور اہل سنت ہے، ہو سکتا ہے آپ انہیں ملیں تو آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی دانا عالم ہے یا اس کے دل و دماغ میں کوئی باطل نظریہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مبلغ بولا، آپ جیسا عالم اور دانش مند امیر قلعہ اس کے ساتھ گفتگو کرے تو ہمیں بھی اس کی اصلیت معلوم ہو جائے، ہم ہی غلطی پر ہوں اور ویسے ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئے ہوں۔ کیا وہ یہاں آئے گا؟ صالح نمیری نے پوچھا۔ شاید نہیں، ایک مبلغ نے جواب دیا، ہم ابھی چلے جاتے ہیں اور ان سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے بھی یا آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر وہ آپ کو کسی جگہ بلائیں گے تو کیا آپ وہاں چلے جائیں گے؟ ہاں، صالح نمیری نے کہا، میں آؤں گا۔ دونوں مبلغ وہاں سے چلے گئے۔ ان دونوں حسن بن صبا قلعہ شادر میں تھا، شادر میں بھی وہ لوگوں کے سامنے خدا کے ایلچی کے روپ میں آ گیا تھا۔ دونوں مبلغ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کر کے شادر پہنچے اور حسن بن صبا سے ملے۔ یہ مبلغ اس کے اپنے گروہ کے آدمی تھے، انہیں خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ انہوں نے حسن بن صبا کو خلجان کیا، میرے قلعہ صالح نمیری کی باتیں سنائی اور بتایا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس سے ملوں گا۔ حسن بن صبا نے کہا، میں صالح نمیری کو کچھ جانتا ہوں۔ پاس بیٹھے ہوئے احمد بن غطاش نے کہا، اکھڑ سا آدمی ہے اور بڑا پکا اہل سنت ہے، وہ ذرا مشکل سے ہی مانے گا۔ استاد محترم حسن بن صبا نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس اکھڑ پن کو توڑ نہیں سکوں گا؟ میں تمہاری حوصلہ شکنی نہیں کر رہا حسن، احمد بن غطاش نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ایک پتھر ہے جسے ذرا طریقے سے ہی توڑنا پڑے گا۔
آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، حسن بن صبا نے کہا۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ہمیں اس شخص کی نہیں بلکہ اس کے قلعے کی ضرورت ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں خلجان کا قلعہ اور یہ پورے کا پورا شہر آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ اسے ملو گے کہاں؟ احمد بن غطاش نے پوچھا۔ نہ میں اسے یہاں ملوں گا نہ اس کے پاس جاؤں گا، حسن بن صبا نے کہا۔ میں اسے چشمے پر ملوں گا جہاں میں دوسری بار لوگوں سے ملا تھا۔ وہ علاقہ بہت ہی سرسبز اور روح افزا ہے۔ وہاں ایک چشمہ تھا اور چھوٹی سی ایک جھیل تھی۔ پانی اتنا شفاف کہ تہہ میں پڑی ہوئی کنکریاں بھی نظر آتی تھی۔ چشمے کے ارد گرد تھوڑا سا کھلا میدان تھا جس میں مخمل جیسی قدرتی گھاس تھی۔ چشمے کی نمی کی وجہ سے وہاں پھولدار پودوں کی بہتات تھی۔ بعض پھول بھینی بھینی خوشبو دیتے تھے۔ ذرا پیچھے ہٹ کر چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں جو اونچی نیچی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان ٹیکریوں پر بڑے ہی خوبصورت درخت تھے، بڑے خوشنما درخت چشمے کے ارد گرد بھی تھے۔ یہ چھوٹا سا خطہ تھا اور اس قدر دل نشیں اور عطر بیز تھا کہ جہاں بلب مریض بھی وہاں جا کر اپنے وجود میں روحانی تازگی محسوس کرتا تھا۔ حسن بن صبا اس جگہ آ چکا تھا اور اسے یہ جگہ بہت ہی اچھی لگی تھی۔ اس نے احمد بن غطاش سے کہا کہ اس جگہ وہ بڑے خیمے لگا دے اور کھانا پکائے، اس کا بھی انتظام کرے۔ اس نے بتایا کہ خیمے کس ترتیب میں گاڑے جائیں۔ یہ جگہ شادر سے کم و بیش 30 میل دور تھی، وہاں سے خلجان بھی کچھ اتنا ہی دور تھا۔ احمد بن غطاش نے اسی وقت خیمے اور دیگر ساز و سامان وہاں تک پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ تمام سامان اور اونٹوں پر لاد کر بھیج دیا گیا۔ رات کے وقت حسن بن صبا گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ وہ اکیلا نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ اپنے گروہ کے چند ایک آدمی بھی تھے۔ یہ سب اس کے بالکے اور چیلے، انہیں مختلف رول دیے گئے تھے۔ 2 علماء دین کے روپ میں تھے اور 2 خاص مرید اور حاشیہ برادار تھے اور باقی ایسے متعدد، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ حسن بن صبا کی خدمت میں حاضر رہنے کو اپنی روح کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ 3 لڑکیاں بھی ساتھ تھیں جن میں ایک فرا تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو حسن بن صبا کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ محبت بھی ایسی کہ جب حسن بن صبا شادر کے لیے روانہ ہوا تھا تو فرا گھر سے بھاگ آئی تھی اور حسن بن صبا کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس حسن بن صبا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ جہاں بھی جا رہا ہے اسے ساتھ لے چلے۔ فرا بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے چست اور تیز تھی۔ احمد بن غطاش نے اسے دیکھا تو اس نے اس کی خصوصی تربیت شروع کر دی تھی۔ حسن بن صبا تو جیسے اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ چشمے پر پہنچ کر حسن بن صبا نے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خیمے نصب کرائے۔ یہ عام سی قسم کے خیمے نہیں تھے، یہ بڑے سائز کے چوکور خیمے تھے۔ اندر سے یہ خیمے لگتے ہی نہیں تھے، خوشنما سجے سجائے کمرے لگتے تھے۔ اندر کی طرف ریشمی کپڑے لگائے گئے تھے، ان کی بلندی بھی کمروں جیسی تھی۔ حسن بن صبا نے اپنے اور سال نمیری کی خیموں کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھا تھا۔ ان کے درمیان لڑکیوں کا خیمہ اور 3-4 خیمے ان کے چیلوں اور چانٹوں کے تھے۔ ایک ٹیکری کے پیچھے باورچی خانہ بنا دیا گیا۔ حسن بن صبا نے انہی 2 مبلغوں کو جو پہلے خلجان گئے تھے سال نمیری کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ 2-3-4 دنوں کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ناظرین میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔